आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। खुदा का शुक्र है मुल्की मईशत इस वक्त अदालती या सियासी अफरा तफरी से बेफिक्र है, ला ताल्लुक़ है और मईशत इस्तेकाम की जानिब गामज़न नज़र आ रही है। IMF वर्ल्ड बैंक का एतमाद बहाल हो रहा है। ब्लूमबर्ग ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम के आसार नुमाया होने की तस्दीक की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि IMF के नए प्रोग्राम के बाद आइंदा माली साल ग्रोथ में दोगुना और उसके बाद बतदरीज इजाफा होता जाएगा, जबकि अगले माली साल महंगाई में 11% तक कमी हो सकती है। दरअसल SIFC के इक़दामात के सबरात अब नज़र आ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ज़रूरी पैदावार और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। अफगान ट्रांजिट काबू करने से स्मगलिंग में कमी और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स रोज़ाना तारीखी बुलंदी पार करता है। आज इंडेक्स में 660 पॉइंट्स के इजाफे के बाद तकरीबन 68,416 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। 6 महीने में 21,000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 45% बढ़ चुकी है और ख़ास तौर पर जब से हुकूमत ने निजकारी पर संजीदगी से काम किया है, उस वक्त से खसारे में चलने वाली कॉर्पोरेशंस के शेयर्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त महंगाई की शरह 20.7% पर आ चुकी है, जो यकीनन ज़्यादा है, लेकिन पिछले 22 माह की निचली तरीन सतह है। जबकि हवाला हुंडी और स्मगलिंग की रोकथाम के साथ डॉलराइजेशन भी रुक चुकी है और रुपए की कदर में करार आया है। तकरीबन 6 माह डॉलर 280 रुपए के आसपास है। तकरीबन 6 माह से न सिर्फ ये कि एक्सचेंज रेट बल्कि माशी इस्तेकाम के दीगर आशारियों से भी मुतवातिर मुस्बत खबरें हैं। इस माली साल से मार्च तक मजमूई एक्सपोर्ट्स तकरीबन 9% बढ़ चुकी हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 3 माह से इसमें इजाफा हुआ है, 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर है और इस माली साल के इब्तदाई 6 माह में बराह रास्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी तकरीबन 35% इजाफा हुआ है। माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट खसारा पिछले माली साल के 25% के मुकाबले में कम हुआ है और फरवरी में करंट अकाउंट 128 मिलियन सरप्लस रहा। गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स पर कंट्रोल के जरिए माली साल के 9 माह में ट्रेड डेफिसिट जो है वो 24% कम हो चुका है। ये भी हौसला अफजा बात है कि FBR की रिस्ट्रक्चरिंग, PIA की निजकारी और डिस्कोज में इस्लाहात की गाड़ी चल रही है और 2 माह में PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा अहम संग मील होगा। बहरहाल माशी इस्तेकाम की इस इब्तिदा और इसकी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं जनाब शाहिद अली हबीब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ हबीब लिमिटेड, और मोहम्मद सुहेल साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। शाहिद अली हबीब साहब, आप बताइएगा कि बज़ाहिर ये लगता है कि मार्केट इस वक्त जो अदालतों में कोई अफरा तफरी है या पॉलिटिकल कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही या PTI की कोई भी जो प्रोटेस्ट कॉल्स हैं, मार्केट उसको बिल्कुल इग्नोर कर रही है और जो दूसरे फंडामेंटल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं और हम एक तवील अरसे के बाद इकनॉमिक स्टेबिलिटी के आसार देख रहे हैं। ये दुरुस्त है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी बिल्कुल, इसमें डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसमें न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स में भी के कॉन्फिडेंस में भी बहुत तेज़ी हुई है। और इसमें आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटी है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है सारी की सारी फ़ज़ा को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस और स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को की रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर फोकस और इसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू करना और इसके अलावा जो FBR की रीस्ट्रक्चरिंग है उसके ऊपर भी जो है जो फोकस कर रही है गवर्नमेंट, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जो लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस ले रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसको बहुत ही अच्छी निगाह से देख रहे हैं। आप देखें कि पिछले 3 महीने में कोई अराउंड 40 से 45 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो कोई 8-9 मिलियन डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई थी। और अब T-बिल्स में भी इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है फॉरेनर्स की। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत नीचे आए हैं, 20.7% का इन्फ्लेशन, जो कि 2 साल का सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन का नंबर है, जिसने इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। और अगले 3-4 महीने का नंबर जो हर कोई देख रहा है वो 18-19% के करीब देख रहा है। तो पहली मरतबा आफ्टर 2-3 ईयर्स रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉजिटिव हो गया है, जो कि एक इंडिकेशन है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट भी वो कम होने वाला है। तो ये कॉन्फिडेंस की वजह से मार्केट में एक बॉयंसी हो रही है और एक सेंटिमेंट जो है बहुत पॉजिटिव हो गया। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे थोड़ा सा जिक्र भी किया शाहिद अली हबीब साहब ने
کہ پہلی بار کئی سالوں کے بعد پاکستان میں کوئی جینوئن انٹرنیشنل انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، اور وہ جو ہمارے لوکل انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے، کچھ اس کے آثار دنیا سے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو کہ بہت ایک کرٹیکلی امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو کامران صاحب۔ نہیں، بالکل سائنس آف اکانومک اسٹیبلٹی ہمیں پچھلے 1 سال سے نظر آ رہی تھی، مگر اس سال جو خدشہ تھا کہ الیکشن میں کیا ہوگا، کون سی حکومت آئے گی اور بالخصوص کون فائنانس منسٹری کا چارج سنبھالے گا، یہ ایک بہت بڑا کنسرن تھا، اور وہ نہ صرف کنسرن پازیٹیولی حل ہوا ہے، مگر وہ فائنانس منسٹر صاحب کی اور جو پرائم منسٹر صاحب کی اکانومک ایکٹیویٹیز پہ جو تیزی ہے، جس میں آپ نے خود ذکر کیا کہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کافی تیزی سے ہو رہی ہے، تو اس کا انٹرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی پی آئی کی ڈیل میں کوئی فورن پارٹنر آ جاتا ہے تو یہ کافی سالوں کے بعد ہوگا کہ کوئی فورنر جو ہے پاکستان میں کوئی ایسٹ خرید رہا ہے، اور اس کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں تو 8-10 مہینے سے فورنرز کی ایکٹیویٹی بڑھ گئی تھی، اب اور بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ چونکہ حکومت نے انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی زیادہ رکھے ہیں اور دو انفلیشن نیچے ہو گیا ہے، اور 1 سال میں روپے کی قدر انفیکٹ ڈالر کے مقابلے میں بڑھی ہے، تو بہت سبسٹینشیل انٹرسٹ آنے کی توقع ہے اور آ بھی رہا ہے پاکستان کے فکسڈ انکم انسٹرومنٹس میں، جس کی وجہ سے جو حکومت کا چیلنج تھا کہ ریزرو بہت گر رہے تھے، تو انویسٹرز یہ امید کر رہا ہے کہ جو ریزروز ہیں وہ شاید نہ گریں۔ اور سب سے بڑی ایک چیز ہو رہی ہے کامران صاحب، جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اگلے 8-10 روز میں ہو جائے گی، کہ پاکستان جو اپنا ایک یورو بانڈ ہے جو 2024 کا ہے، اس کی پیمنٹ کرنے جا رہا ہے اگلے ہفتے۔ نارملی جب وہ پیمنٹ قریب آتی ہے تو لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے کہ کس طرح یہ ریزرو سے پیمنٹ کریں گے، بٹ اب اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے ہفتے پاکستان یہ پیمنٹ سموتھی کر دے گا، جس سے ایک اور انویسٹر کو کانفیڈنس ملے گا کہ پاکستان میں پیسے جب لگتے ہیں تو وہاں سے پیسے ریٹرن بھی آ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک خبر ہے جو مارکیٹ میں تھوڑی سی پازیٹیوٹی کریٹ کر رہی ہے۔ شاہد علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں بہت ہی چیلنجنگ ماحول ہے، بہت ہی مشکل ماحول ہے، جب 22% 23% انٹرسٹ ریٹس ہوں تو کسی بھی بزنس کے لیے سروائیول ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کارپوریٹ ارننگز کیسی ہیں اور کیا گروتھ وغیرہ کی بھی بات ہو رہی ہے؟ اس انٹرسٹ ریٹ کو کیسے ویدر کر رہا ہے ہماری انڈسٹری اور ہماری جو لسٹڈ سیکٹر ہے، اور اس میں کیا آپ کو ڈاؤن دا روڈ نظر آ رہا ہے؟ عمران بھائی دیکھیں، ہماری مارکیٹ میں جو ویٹیج ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کا اور انرجی سیکٹر کا ہے، اور ایل ایس ایم سیکٹر کا بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بینکنگ اور انرجی سیکٹر کا ہے، جو کہ ہائر انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ کی وجہ سے ان کی ارننگ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہیں، اور جو انرجی سیکٹر ہے وہ بھی چونکہ ڈالر لنکڈ ریونیو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی ارننگ بھی پازیٹیو ہوتی ہے۔ تو اوور آل ارننگ گروتھ تو اچھی رہی ہے، اور اگلی ارننگ گروتھ، اگلے سال کی ارننگ گروتھ بھی تقریباً 15% کی ہم ارننگ گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ارننگ گروتھ کا مومنٹم تو کنٹینیو رہے گا، اور اب جو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ جب نیچے جانا شروع ہوگا، اس کی وجہ سے ایک اور فضا بہتر ہو جائے گی اور رسک پریمیم جو ہے وہ کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ پرائز ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دو طرف سے جو چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی، ایک تو کمپنی کی پرفارمنس جو کہ ہائر ارننگ گروتھ کی وجہ سے ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کی جو مارکیٹ کی ری ریٹنگ ہو سکتی ہے بیکاز آف دا لوور آف انٹرسٹ ریٹ، اس کی وجہ سے ویلیویشن جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں نئے آئی پی اوز بھی ہونا شروع ہوں گے، نئی کیپٹل ریزنگ بھی ہوگی، ایکویٹی سائڈ پہ زیادہ ریزنگ ہونا شروع ہوگی، اور اس کی وجہ سے ایک اور مومنٹم کریٹ ہوگا۔ تو آگے جا کے مارکیٹ میں مجھے لگتا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوں گے تو اوور آل جو ہے وہ نئی مارکیٹ میں ریزنگ بھی ہونا شروع ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے ویلیویشن ری ریٹنگ بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا سہیل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، ان کو یقین ہے اور ظاہر ہے کہ ایک کنونشنل وزڈم بھی ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں جو ابھی ہمیں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے بہت ہی اچھا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں فیکٹرز ہیں، ایک تو یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے شروع ہو جائیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہو، اور دوسری چیز یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایکسٹینڈڈ پروگرام ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ ان دونوں کے پراسپیکٹس کتنے برائٹ ہیں، کیونکہ ان پہ بڑا انحصار ہے کہ پاکستان 2024 کس طرح سے ختم کرے، پھر 2025 میں کیسے جائے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مائل سٹونز ہوں گے دونوں، ان کے پراسپیکٹس کتنے اسٹرانگ ہیں؟
आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल में दोनों में से अगर मुझे चॉइस दी जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट आईएमएफ का न्यू प्रोग्राम है। अगर आईएमएफ का न्यू प्रोग्राम हो जाता है कामरान भाई, तो फिर मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट भी गिर जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, करेंसी मजीद ना सिर्फ स्टेबल हो जाएगी, हो सकता है स्ट्रांग भी हो जाए, और जो गैर मुल्क के सरमायाकार हैं वो भी आ जाएंगे, और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान में सरमायाकार हैं जिनके पास बहुत लिक्विडिटी है और सब ही फिक्स्ड इनकम में जा रही है, वो भी आ जाएगी। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होगी कि आईएमएफ का बोर्ड पाकिस्तान का 3 से 4 साल का 6 से 8 बिलियन डॉलर का प्रोग्राम को अप्रूव कर दे। अब इसमें काफ़ी मराइल हैं, काफ़ी पाकिस्तान को इक़दामात करने हैं, बहुत सख्त बजट देना है, बहुत सारे टैक्सेस लगाने हैं, फिर इसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना है, और फिर इसके बाद बोर्ड जो है अप्रूवल देगा। मैं पर उम्मीद हूँ। उसकी दो वजह हैं। एक तो पाकिस्तान में जो अमेरिका से ताल्लुकात हैं, अब हमने देखा कि प्रेसिडेंट साहब का, यूएस प्रेसिडेंट का लेटर भी आया, और फिर हमने ये भी देखा है कि जो इजिप्ट जैसा मुल्क है वहाँ पे आईएमएफ ने रिसेंटली एक प्रोग्राम दिया, फिर उस प्रोग्राम की साइज़ को भी बढ़ाया। तो इन हालात को जो चल रहे हैं दुनिया भर में और पाकिस्तान के में, मुझे उम्मीद है कि जून जुलाई तक अगर ये एक्सटेंडेड फैसिलिटी आईएमएफ का बोर्ड अप्रूव कर देता है तो इसके बाद इंटरेस्ट रेट भी तेज़ी से नीचे आएंगे और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन शाहिद अली साहब, आपने कहा, जैसे कि आपने कहा, मार्केट का हमारा सारा वेटेज और सारी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी हद तक बैंक सेंट्रिक है, लेकिन सिर्फ बैंक्स तो नहीं होते ना। ये तो एक अजीब सी बात है। अगर रियल इकॉनमी है तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, हमारे दूसरे सेक्टर्स को इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। ये बताएं कि इसमें भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर आईटी सेक्टर में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स काफ़ी बेहतर हैं, हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं, इंटरनेशनली भी बेहतर हुए हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। दूसरी जानिब बड़ी अहम डेवलपमेंट है फार्मा सेक्टर में, जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं, बड़े अरसे के बाद हुकूमत ने उनको डी रेगुलेट कर दिया है। तो ये आईटी सेक्टर, ये फार्मा सेक्टर्स, ये दूसरे सेक्टर्स जो हैं, वहाँ पे कितनी आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है? उसमें कितनी आगे डाउन द रोड ग्रोथ मिलती है हमें? नहीं, बहुत ज़्यादा बॉयंसी लगती है, बिकॉज नॉट ओनली फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर बल्कि अक्रॉस द इंटायर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें सीमेंट आता है, जिसमें फूड सेक्टर आता है, इन सब में बॉयंसी जो है वो लग रही है। बिकॉज जैसे आप जिक्र हुआ कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो सकता है, उसके कभी इम्कानात हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होना शुरू होगी, और उसमें नए जो प्लान्स होते हैं, जो कंपनीज नए प्लान्स करती है अगली एक्सपेंशन की, वो करना शुरू करेगी, और इसकी वजह से ऑटोमेटिकली कैपेसिटीज़ बढ़ना शुरू होंगी, और जब कैपेसिटीज़ बढ़ना शुरू होंगी तो ओवरऑल जो है वो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ होना शुरू होगी। तो डेफिनेटली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और वही रोल प्ले करता रहा है कुछ अरसे पहले। तो मेरा ख्याल से आपकी बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट अगर इस तरीके के मेजर्स लेके न सिर्फ आईटी सेक्टर के ऊपर भी फोकस करे, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा एक्सपोर्ट मिल सकता है, और फार्मा सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील सेक्टर, ऑटो सेक्टर, उन सब के ऊपर जो है कुछ अच्छी पॉलिसीज़ ली जाएं, जिसकी वजह से जो है कंपनीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी हो, इनकी टॉप लाइन इंप्रूव हो, और ऑटोमेटिकली जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में रोल प्ले करेगा। ये सुहेल भाई, ये बताएं कि ये जो हमारे फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की तरफ जाते हैं, जो हमारे दूसरे सेक्टर हैं, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, हमारा फर्टिलाइज़र है, ये जो सेक्टर्स हैं, इनकी ओवरऑल ऑटोमोबाइल है, इनकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है? यहाँ पर बड़ा हमने एक लैक लस्टर माहौल देखा है पिछले साल 2 साल के अंदर। यहाँ पे कोई रिन्यूअल हमें नज़र आ रहा है? लेकिन जिस तरह आपने कहा, उसमें से फर्टिलाइजर सेक्टर तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है पिछले 1-2 साल से, क्योंकि फार्मर्स इनकम अच्छी रही है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल ये बड़े परेशान हैं, इनके रेवेन्यू सेल्स बहुत मुतासिर हुई हैं, और ख़ास तौर से जो छोटी कंपनियां हैं, मिड साइज़ कंपनियां इस सेक्टर में, वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुई हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन से और हाई इंटरेस्ट रेट से और करेंसी की इंस्टेबिलिटी से। मगर अगर करेंसी मज़ीद अगले 6 महीने साल स्टेबल रह जाती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पिक करती हैं और इंटरेस्ट रेट में स्लो ग्रेजुअल कमी होती है, तो हमें लगता है कि इन सेक्टर्स में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी, और ये जो सिक्लिकल सेक्टर है जो 2-3 साल से बहुत मुतासिर हुआ है, बज़ाहिर लग रहा है कि अगले 6-12 महीने में उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो। और ऑटोमोबाइल भी बुरी तरह से हर्ट हुआ है ना?
جی آٹوموبیل کے لیے تو 2-3 پرابلمز رہے نا. ایک تو انٹرسٹ ریٹ جب بڑھ جاتا ہے تو بینکوں سے فائنینسنگ ختم ہو جاتی ہے. دوسری جانب جب کرنسی گرتی ہے تو آپ دیکھیں قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں تو قوت خرید بھی لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی اگر کرنسی سٹیبل رہتی ہے تو کچھ پرائسز سٹیبل ہوں گی, مگر انٹرسٹ ریٹ although کم ہوں گے پھر بھی بہت مہنگی ہوگی فائنینسنگ, تو کچھ بہتری ضرور آئے گی. بٹ اس میں کچھ سال لگیں گے کامران صاحب, 6 مہینے 8 مہینے میں شاید آٹوموبیل کے حالات بہتر نہ ہو, بٹ اگر سال 1.5 سال اگر اکانومک اسٹیبلائزیشن رہ جاتی ہے پھر جا کے ہمیں نظر آئے گا کہ موٹر سائیکل, ٹریکٹرز اور گاڑیوں میں بالخصوص بہتری نظر آئے گی. تو اس میں وقت لگے گا کیونکہ جو گاڑیاں ہیں وہ لگژریس آئٹمز ہوتی ہیں, اور جب اکانومی اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف جاتی ہے تو وہاں پہ زیادہ پازیٹیو اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جناب شاہد علی حبیب, سی او عارف حبیب لمیٹڈ, اور جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ سی او ٹاپ لائن سیکیورٹیز. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے معیشت اس صورت میں چلے گی جب پاکستان میں ٹیکس دینے والے زیادہ ہوں, ٹیکس نیٹ بڑھے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھے, ٹیکس چوری کا کلچر ختم ہو. بار بار کوششوں کی ہم اطلاع سنتے ہیں, ایک بار پھر وہی پرانی ایف بی آر, وہی پرانی کوشش, وہی اس کی ایک نئی تاجر دوست ایپ سامنے آ گئی ہے. کیا اس میں کوئی آثار ہے, کامیابی کے امکان ہیں, اور کیسے پاکستان کے ٹیکس کلچر کو بہتر کیا جا سکے, ٹیکس چوری کو ختم کیا جا سکے اور ڈاکیومنٹیشن ہو سکے. اس موضوع پہ ایک بار پھر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی معاشی بقا کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ٹیکس چوری کے کلچر کا خاتمہ ہو. اب اس کے لیے ایک بار پھر کوشش ہے, بار بار کوششیں ہوتی ہیں, اور اب ایک بار ایک نئی کوشش ہے جس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی کوئی کامیاب کوشش ہے یا اس کے واقعی کوئی بڑے سود بد نتائج حاصل ہوں گے. بہرحال اس وہاں سے ایف بی آر نے ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کے لیے تاجر دوست ایپ کے ذریعے لازمی رجسٹریشن اسکیم کا آغاز کر دیا ہے. تاہم ٹیکس وصولی 15 جولائی سے ہوگی اور اسکیم کے تحت ہر دکاندار ہر مہینے کی 15 تاریخ تک ماہانہ ایڈوانس ٹیکس ادا کرنے کا پابند ہوگا. اسکیم کے تحت غیر دستاویزی معیشت کو ڈیجیٹائز کرنے میں ایف بی آر سمجھتی ہے کہ مدد ملے گی. 2 ہفتے قبل ایف بی آر نے ایک ایس آر او بھی جاری کیا تھا جس کے تحت اب ایکسچینج کمپنیز, پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, پرائیویٹ ہاسپٹل, ریسٹورنٹس, گیسٹ ہاؤسز, شادی ہالز, کوریئر سروسز, بیوٹی پارلرز, ہیلتھ کلبز, میڈیکل لیبارٹریز کو اس سال 1 جولائی سے پوائنٹس آف سیل سے لازمی منسلک ہونا ہوگا. ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹیکس آمدن میں کم از کم 50% اضافہ درکار ہے, جس کے لیے ریٹیل ہول سیلرز کے ساتھ زراعت اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی ٹیکس نیٹ پہ لانا ہوگا. آئی ایم ایف نے بھی ایف بی آر کی تعمیراتی شعبے کے لیے خصوصی ٹیکس نظام ختم کر کے اسے عام انکم ٹیکس نظام کے دائرے میں لانے کی سفارش کی ہے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے صنعتوں کو ٹیکس برات دینے کے لیے ایف بی آر اور کابینہ کے ثواب دیدی اختیارات کو بھی ختم کرنے کا کہا ہے. دوسری جانب پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ انکم ٹیکس کے بوجھ تلے دب رہا ہے اور پچھلے مالی سال تنخواہ دار افراد نے 264 ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا اور موجودہ مالی سال کے 8 ماہ میں 217 ارب روپے ٹیکس تنخواہ دار طبقے نے دیے, جبکہ اسی عرصے میں ریٹیلرز نے 11.2 ارب کا ٹیکس ادا کیا. اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آج بھی 9% کے قریب ہے, جبکہ ہمارے مقابلے میں بھارت کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 17 ہو چکا ہے, 17%. نیپال جیسے چھوٹے ملک کا 18% ہے. پچھلے ہفتے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی اعتراف کیا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانا ہوگا اور ساتھ ہی پرانی روش سے ہٹ کر نئے اقدامات لینے ہوں گے. اس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اکرام الحق, ماہر ہیں ٹیکس امور کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ ایک بار پھر ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانے کی کوشش, اور اس کے لیے اب ایف بی آر نے ایک نئی ایپ نکالی ہے, تاجر دوست ایپ ہے, اور اس کے ذریعے رجسٹریشن ہوگی اور پھر اس کے ذریعے پھر اس کے بعد 15 جولائی سے ٹیکس لینے کا عمل شروع ہوگا. یہ تمام باتیں ہم دسیوں بار پہلے سن چکے ہیں, دسیوں بار اس کی ہمیں اس کی اطلاع رہی ہے, لیکن یہ بتائیے کہ کیسے اس پہ عمل درآمد ہوگا, کیسے انفورسمنٹ ہوگی, کیسے اس پہ واقعی عمل درآمد ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس قسم کی جو بھی تجاویز ہوتی ہیں یا جو پروڈکٹس لائی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا کوئی حل نکلے؟ یہ تازہ ترین کاوش ہے, اس پہ آپ کو کچھ اعتماد ہے؟ شکریہ کامران خان صاحب, آپ نے درست فرمایا. ہر سال ہی ہم سنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نیا انیشیٹو ہوگا
اور پھر ہوتا کچھ نہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ کہا تھا کہ ہم آپ کے موبائل کنیکشنز کاٹ دیں گے, آپ کا CNAC بلاک کر دیں گے, اس انیشیٹو کا بھی کچھ نہیں ہوا, اور اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. تاجروں نے تو پہلے ہی اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. مسئلہ سارا وہی ہے کہ یہ ایک تھانہ کلچر ہے FBR کا, اور جب تک اس کے اندر اصلاحات نہیں کی جاتی, دیکھیے اگر ایڈمنسٹریشن ہی پرانی ہو جس کے اندر ایک خاص قسم کی روایتی سوچ ہو اور وہ بدلنا نہ چاہتے ہوں. آپ نے دیکھا تھا پولیس کی تنخواہیں بڑھا کر دیکھا پنجاب میں, کچھ فائدہ نہ ہوا. اچھی بلڈنگیں دی, کچھ فائدہ نہ ہوا. FBR کی ڈبل سیلری کی, کچھ فائدہ نہ ہوا. بہت عرصے سے ہم لکھتے ہیں کہ دیکھیے پہلے آپ اس کے تنظیمی ڈھانچے کو درست کریں اور یہاں ایک ماڈرن ایجنسی کا قیام کریں جو بہت سلیک ہو, آٹومیٹڈ ہو, اور ان لوگوں سے تو یہ کام نہیں ہونے کا. جتنی بھی منصوبے بنا لیں, اوپر جتنی مرضی پریزنٹیشنز کر لیں. آپ نے دیکھا تھا کہ جب FBR کی ریسٹرکچرنگ کا پلان منظور بھی ہو گیا کابینہ سے تو انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ SIFC کے پاس کیے ہوئے لاء کے اگینسٹ بھی انہوں نے اسٹے لیا ہے. تو ایڈمنسٹریشن کے ڈھانچے کی طرف تو ہماری کوئی توجہ نہیں ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک تھانہ کلچر ہے جہاں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان سے ٹیکس لیے جاتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ سیلڈ لوگوں کے اوپر بے پناہ ٹیکس اس زمانے میں بڑھا جب مہنگائی کی شرح پاکستان میں بلند ترین تھی, اور کوئی خیال نہیں کیا ریاست نے کہ ان کے معاملات کیسے چلیں گے. اب بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ والدین کھانے کا خرچہ پورا کریں یا بچوں کا. تو اس ظالمانہ ٹیکس نظام کے اندر سے تو کوئی بہتری نہیں ہوگی. آپ ٹیکنالوجی کی باتیں یہ بتائیے گا جس قدر ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کے بڑی کوشش ہوئی ہے پچھلی نگران حکومت نے بھی کی, اور کہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس FBR کے ساتھ تو کام چلنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ پچھلی کیبنٹ نے یہ بات بالکل طے کر لی تھی کہ اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اس FBR کو اس ایگزسٹنگ پوزیشن سے تو اس کو ختم کیا جائے, IRS کا الگ شعبہ تشکیل دے دیا جائے, کسٹمز کو الگ کر دیا جائے, دونوں DGs الگ ہو, ان کے مانیٹرنگ بورڈ الگ ہو, اور یہ تمام باتیں طے ہو گئی تھیں. مگر ظاہر ہے جیسے آپ نے عرض کیا شروع میں بھی کہ FBR سے کوئی چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اس نے اسٹے لے لیا. حالانکہ تجویز آپ کے خیال میں درست تھی کہ اس FBR سے تو کام چلنا نہیں ہے, اس کو تحلیل کرے اور اب 2 حصے بن جائیں, ایک IRS ہو جائے اور کسٹمز ہو جائے, اس کے DGs ہو جائیں, اس کے اوورسائٹ بورڈ ہو جائے. وہ ایک اچھی تجویز تھی, اس پہ عمل ہونا چاہیے. کامران خان صاحب میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا ہے, اور کل اس کی پہلی میٹنگ میں بھی میں شریک ہو رہا ہوں, مجھے انہوں نے اس میں ڈالا ہے. مگر مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ زیادہ کاسمیٹک چینجز ہیں, پیچ ورک ہے. مگر جو سٹاف کا مسئلہ ہے کہ اگر یہی لوگ وہاں جا کر کام کریں گے تو کسٹم کا علیحدہ بورڈ بنے سے نہ انڈر انوائسنگ کم ہوگی, نہ مس ڈیکلیریشنز کم ہوں گے. اصل کام تو وہاں کرنے کا یہ ہے کہ سارے ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈز کو سکین کیا جائے جیسے دنیا میں آج ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے. ایسی کوئی تجویز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, اور کسٹم سے ہی سارا, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان امپورٹ اورینٹڈ ہے تو وہیں سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں. اب جو بندہ چائنا سے 50% 100% بھی انڈر انوائسنگ کر کے منگواتا ہے تو پھر مارکیٹ میں اصل قیمت کو کبھی سپلائی چین میں نہیں لائے گا. تو کرپشن کا اور جو پیرلل اکانومی کا آغاز تو کسٹم سے ہی ہو جاتا ہے. کسٹم کو نیا بورڈ دینے سے تو وہ اور پاورفل ہوں گے, مگر کیا ان میں اصلاحات ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, اس کا کوئی دور دور تک مجھے اس میں شائبہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو مزید سیٹیں مل جائیں گی اور بیوروکریسی سٹرونگ ہو جائے گی. اس کے علاوہ تو اس سے کوئی ڈاکٹر صاحب ہمیں تو یہ چاہیے کہ یہ نظام تو نہیں چل سکتا, یہ تو کوئی پاکستانی کو آپ کنونس نہیں کر سکتے کہ یہ FBR جو ہے یہ بلیک میلنگ نہیں کرے گا, یہ کرپشن میں نہیں انوالو ہوگا, یہ صاف ستھرا ایک نظام دے گا. یہ تو اب نہیں ہو سکتا. اب ہمیں تشکیل نو کرنی ہے نا ڈاکٹر صاحب. اس FBR سے تو کام نہیں, اس سے تو چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اس کی موجودہ جو حیت ہے اس سے. درست فرمایا کامران خان صاحب, اس حد تک تو میں متفق ہوں آپ سے بھی, اور حکومت نے بھی جو SIFC کے اندر آغاز کیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح آغاز ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم صوبوں کو ساتھ بٹھا کر ایک فیڈرلائز ٹیکس ایجنسی نہیں بناتے. دیکھیں ریونیو, آپ چاہے کینیڈا ریونیو اتھارٹی دیکھ لیں, چاہے آپ انڈیا کا نیشنل ٹیکس کونسل دیکھ لیں, سب نے فیڈریشن کے اندر یوں موو کیا ہے کہ پوری اکانومی کا دائرہ اپنے لانے کے لیے ایک فیڈرلائز ایجنسی بنائی ہے. اور یہ فیڈریشن کے اندر جب فسکل فیڈرلزم کا مسئلہ ہو تو اس کا ڈھانچہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. 18th امینڈمنٹ کے بعد کسی نے توجہ نہیں دی کہ ہماری جو اکنامک پلاننگ ہے اب وہ فیڈرلائز ہونی چاہیے, نہ کہ سینٹرلائزڈ اور نہ ہی پروونشلائزڈ میرے خیال میں. تو ہمیں جلدی ہم فیڈرلائزڈ ڈھانچے کی طرف موو کریں گے, اس سے باقی صوبوں کو بھی فائدہ ہوگا. وہ ان کے چونکہ گراس روٹ لیول پہ ٹیکسز اکٹھے ہوں گے تو عوام کو فائدہ ہوگا, اور وہ پھر وہاں پہ ٹیکس مناسب اکٹھا بھی کریں گے کیونکہ انہی سے لوکل سروسز ملیں گی. ہر سروس دینے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ٹیکس اس کو فنڈ کرے گا, اس سے لوگ بھی
اس کی طرف آئیں گے. انہیں پتہ ہوگا کہ میرے اس ٹیکس سے مجھے یہ سہولت مل رہی ہے. یہ تھیری جو ہے کوئی میں نئی نہیں پیش کر رہا, یہ تو پبلک فینانس کی بنیادی تھیری ہے. تو میرا خیال ہے یہاں سے آغاز کرنا چاہیے, اور اس حد تک میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں اس ڈھانچے کو تو جتنی جلدی ہم بدل لیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر اکرام الحق ماہر ٹیکس امور ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے عدالتی تقسیم کی ایک اور مثال. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے, اور انہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے. بہت اہم بات ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ فیورٹزم ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے, اور انہوں نے اپنا کیس پیش کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ میرٹ نہیں ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی پہ, اور خاص طور پہ سینئر موسٹ کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے, ان کی تعیناتی ہونی چاہیے تھی, ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. شکایتی خط ہے اور بہت اہم موضوع, اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو منقسم اعلیٰ عدلیہ کی سربراہی ملنا کوئی پوشیدہ بات نہیں. انصاف کے ترازو پر عوام اور عوامی نمائندوں کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا اعتماد بھی کچے دھاگے سے بندھا نظر آ رہا ہے. منصف خود انصاف کے طلبگار ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی شکایات پر از خود نوٹس کی سماعت میں کل ہی اعتماد بحالی کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی دفاعی پوزیشن کا تاثر سامنے آیا. جبکہ کل ہی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان نے نئے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خط لکھ کر نیا پینڈورا باکس کھول دیا. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے خط میں شکایت کی کہ بادی النظر میں سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی میں فیورٹزم اور امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. دراصل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت 17 ججز کی تعداد مقرر ہے, اور 1996 کے الجہاد ٹرسٹ کے فیصلے میں سپریم کورٹ یہ تعین کر چکی ہے کہ ججز کی آسامیوں پر تقرری میں 30 دن سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے. مگر سابق چیف جسٹس عمر عطا مدیال کی سبکدوشی, جناب جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے, سابق جج مظاہر اکبر نقوی کی برطرفی, اور جسٹس سردار طارق مسعود کی ریٹائرمنٹ کے بعد 4 خالی آسامیوں میں سے صرف ایک آسامی پر سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نعیم اختر افغان کا تقرر کیا گیا ہے, اور تقریباً 3 ماہ سے عدالت عظمیٰ مقررہ 17 ججز کے بجائے 14 ججز کے ساتھ کام کر رہی ہے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان نے سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے اپنا نام زیر غور نہ آنے پر اپنی ریٹائرمنٹ سے صرف 10 دن پہلے نہایت سلیقے سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ماتحت عدالتوں میں جج کے فرائض انجام دینے سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے جسٹس ابراہیم خان 14 اپریل کو عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لکھے اپنے خط میں جسٹس محمد ابراہیم نے کہا کہ وہ ہائی کورٹس کے تمام ججوں میں دوسرے سینئر ترین چیف جسٹس ہیں, اور جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن بھی ہیں. اس لیے توقع تھی کہ ان کا نام سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے کم از کم زیر غور ضرور لایا جائے گا. جسٹس محمد ابراہیم خان نے بتایا کہ میں دل پر بھاری بوجھ کے ساتھ اس خط میں فیورٹزم سے متعلق لکھ رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ میں 4 آسامیاں خالی تھیں تو آپ نے صرف ایک تعیناتی اپنے صوبے بلوچستان سے جسٹس نعیم اختر افغان کی صورت میں کی. انہوں نے کہا کہ اس خط کا مقصد جسٹس نعیم اختر افغان کی تقرری چیلنج کرنا نہیں. میں جسٹس نعیم اختر افغان کی تعیناتی پر خوش ہوں, لیکن میں سینیورٹی میں دوسرے نمبر پر ہوں. اصولی طور پر میرا نام بھی سپریم کورٹ کے ججز کی فہرست میں شامل ہونا چاہیے تھا. جسٹس محمد ابراہیم خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں ہونے والی واحد تقرری نے مجھے پریشان کر دیا ہے. میں نے بہت سوچا لیکن مجھے کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملی. جسٹس ابراہیم خان نے کہا کہ میں کسی فیصلے کو چیلنج نہیں کر رہا, بلکہ اس خط کے ذریعے اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ 4 آسامیاں خالی ہونے کے باوجود صرف ایک تعیناتی کی گئی. انہوں نے کہا کہ اس وقت ویسے بھی سپریم کورٹ میں بلوچستان سے 3 اور خیبر پختونخوا سے صرف 2 ججز ہیں. جسٹس ابراہیم خان نے لکھا کہ سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے میرے ایسے مراسم نہیں جو ایسے موقع پر کام آتے ہیں. جسٹس ابراہیم خان نے اپنے خط میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جولائی 2022 میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو میرٹ پر تعیناتیوں سے متعلق خط کا بھی حوالہ دیا اور لکھا کہ مجھے توقع ہے اس خط کے بعد آپ میرے خلاف نہیں ہو جائیں گے, کیونکہ آپ خود خطوط لکھ کر امتیازی سلوک اور ججز کی میرٹ پر تقرری کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں.
یقیناً سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو خطوط کے ذریعے شکایات و تحفظات درج کرانا اور ان خطوط کی میڈیا تک رسائی ماضی قریب میں روایات میں بالکل نمایاں رہی ہے۔ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، سابق چیف جسٹس گلزار احمد، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام اعتراضات بھرے خطوط عدالتی تاریخ کا حصہ ہیں۔ مستعفی سینئر جج جناب جسٹس اعجاز الاحسن اور حالیہ برطرف جج بظاہر اکبر نقوی نے بھی 5 ماہ قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم جوڈیشل کونسل کو متعدد خطوط لکھے۔ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے اختلافات دور ہو جائے یا کم از کم عوامی سطح پر ان کی تشہیر نہ ہو، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ گمان ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بقیہ 7 ماہ کے عہد میں بھی اعلیٰ عدلیہ کے درمیان آئینی، قانونی اور نظریاتی طور پہ خط تنسیق نمایاں رہے گی۔ اس اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور سینئر قانوندان جناب بیرسٹر صلاح الدین، جو سابق صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کا خط دیکھا، اس کی تشہیر ہو چکی ہے۔ بہت ہی کلیدی پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں اور بہت ہی بٹر نظر آتے ہیں اس پوری صورتحال میں۔ وہ کہتے ہیں فیورٹزم ہوا ہے یا یہ کہ میرٹ کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے۔ کسی چیف جسٹس کے حوالے سے یہ گفتگو دوسرا چیف جسٹس کرے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جی شکریہ کامران صاحب، میں نے وہ خط تو دیکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خط کے 2 ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو جہاں چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب کی جو اپنی ذاتی شکایت ہے کہ ان کو سپریم کورٹ میں کنسیڈر کرنا چاہیے تھا ایلیویشن کے لیے، وہ جو شکایت ہے انہوں نے کہا کہ میں سینئر ترین چیف جسٹسز میں سے ہوں تو اس لیے مجھے کنسیڈر کرنا چاہیے تھا یہ، اور نیچرلی وہ اگلے 7 یا 8 دن میں ریٹائر ہو رہے ہیں ایز اے ہائی کورٹ جج، تو نیچرلی ایک اس چیز کی بھی شاید انہیں تکلیف ہو۔ مگر دیکھیں وہاں وہ والا جو ایشو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے نعیم اختر افغان صاحب کا بھی ذکر کیا، وہ 2011 میں تعینات ہوئے تھے ایز اے بلوچستان ہائی کورٹ جج۔ یہاں جسٹس ابراہیم صاحب جو تھے وہ 2016 میں ایلیویٹ ہوئے تھے ایز اے ہائی کورٹ جج، اور دیگر ہائی کورٹس میں سندھ ہائی کورٹ میں شاید 13 جج صاحبان جو ہیں وہ 2016 سے پہلے اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں کچھ 17 ایسے ججز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی 3 دونوں ہائی کورٹس میں 3 ایسے ججز ہیں جو جسٹس ابراہیم سے پہلے اپوائنٹ ہوئے تھے۔ تو وہ تو ان کی آبجیکشن جہاں تک ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ کی بات ہے، وہ تو آئی ڈونٹ نو اس میں کتنا میرٹ ہے یا کتنی اسٹرینتھ ہے، مگر ایک لارجر ایشو ضرور ہے جس کا بارہا مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ججز کی تعیناتی کا جو پروسیس ہے اس کے پراپر رولز فریم ہونے چاہیے، اور بالخصوص سپریم کورٹ کی ایلیویشنز میں کلیئرلی ڈیفائن ہونا چاہیے، اس میں یہ ایشوز ریزالو ہونے چاہیے کہ سینیورٹی کو اگر مد نظر رکھنا ہے تو کس حد تک رکھنا ہے، کس حد تک آپ اس سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں، میرٹ کا جائزہ کیسے لیا جائے گا، ان تمام چیزوں پہ۔ پھر یہ والے ایشوز کہ یہ والی بھی بات ہوئی کہ خیبر پختونخوا سے اتنے ججز ہیں تو سندھ سے اتنے ججز ہیں، پنجاب سے اتنے ججز ہیں، اس چیز پہ بھی کوئی کلیئرٹی آنی چاہیے کہ سپریم کورٹ میں ہر صوبے کی کتنی نمائندگی ہوگی، کوئی منیمم ریپریزنٹیشن ہوگی یا کوئی کوٹا ہوگا۔ یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ تو بہرحال فوکس تو پھر آتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، کیونکہ اس حوالے سے وہ خود بھی بہت ہی ان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی واضح رہی ہے، اور اس میں بہرحال سوال تو یہ ہے کہ یہ جو اصول وضع کرنے کی ہم طویل عرصے سے بات سن رہے ہیں، بارز کہہ رہی ہے کہ وضع کریں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ میں
ایلیویشن ہوگی, کس طرح سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میں پوزیشننگ ہوگی, یہ تمام چیزیں یہ تو ہونی چاہیے تھی نا. اب تو کئی مہینے گزر گئے ہیں جس سے قاضی فائز عیسیٰ کو یہ عہدہ سنبھالے ہوئے, اور اگر اس دوران اتنے مہینوں میں یہ تعین نہیں ہوا تو یقیناً سوال تو ان سے ہی پوچھا جائے گا. پھر دوسری بات اہم یہ ہے کہ اگر سیٹس خالی ہوتی ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کوئی وکیٹ نہ ہو تاکہ کیسز چلیں, تمام چیزیں ہوں. اگر 4 سیٹس خالی ہیں یا 4 پوزیشنز خالی ہیں تو ان کو بھی تو جلد از جلد ان کو بھی بھرنا چاہیے نا, ان کی بھی فوری طور پہ ہونی چاہیے. تو یہ کافی گھمبیر صورتحال ہے. ایک تو اصولوں کا تعین نہیں ہو رہا کہ کون سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, اس کے ضابطے نہیں بن رہے, اور دوسری طرف یہ کہ خالی ہیں نشستیں اور اس کے باوجود نہیں بھری جا رہی. تو اس کا بھی تو ہونا چاہیے کہ بھئی 1 ہفتے کے اندر, 10 دن کے اندر, 15 دن کے اندر ان کو بھرا جائے. جی بالکل. یہ جب قاضی صاحب جب چیف جسٹس بنے تھے تو اس کے چند روز بعد جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میں پھر انیشیٹ ہوا تھا رولز, ڈرافٹ رولز کے لیے کمیٹی بھی بنی تھی اور وہ سرکولیٹ بھی ہوئے تھے. تو وہ ایک اچھا انیشیٹو تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. جس طرح آپ نے فرمایا 4-5 مہینے ہو گئے ہیں, ان رولز کو فائنلائز کرنا اور پبلش کرنا بڑا ضروری ہے. اس کو فوری طور پہ ہونا چاہیے, اور پھر ساتھ ساتھ جو empty ویکنسیز ہیں ان کو بھی فل ہونا چاہیے, کیونکہ نیچرلی پینڈنسی کیسز کی کافی ہے, اور اگر 1/4 یا 20% آپ کا سپریم کورٹ ویکنٹ ہے تو ان نشستوں کو فوری طور پہ ان کو فل کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جوڈیشل کمیشن کے لیے بڑا یہ امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ فوری طور پہ یہ رولز بھی بنائیں اور اس کے بعد فوری طور پہ یہ ساری تعیناتیاں کی جائیں. اور بہرحال کیونکہ اس کے بعد پھر جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے, جسٹس ابراہیم خان صاحب کا جو خط ہے, یقیناً جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں میرٹ اور نہیں ہے, لیکن جب اصول نہیں ہے, کوئی ضابطے نہیں ہیں, تو اس پس منظر میں تو اس قسم کے سوال اٹھتے ہیں نا. تو وہ تو پھر جائز سوال ہے جسٹس ابراہیم خان صاحب نے پوچھا کہ بھئی مجھے کیوں نہیں کنسیڈر. بالکل, جب رولز ایک بار فریم ہو جاتے ہیں اور کلیئر کرائیٹیریا بنا دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر گنجائش نہیں رہتی, چاہے سوال صحیح ہو یا غلط ہو. جی ہاں, پھر یہ سوالات کرنا پھر وہ کلیریفائی ہو جاتا ہے. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ فوری طور پہ رولز کمپلیٹ کیے جائیں. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین احمد ہمارے ساتھ تھے, سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے.